बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज करेंगे जी लतीफ़ खोसा के घर पर फायरिंग के मुल्जिम जो है वो गिरफ्तार हो गया है। अगला हदफ एतजाज़ एहसन। तब पुलिस ये कह रही है जी कि मुल्जिम वकला और हुकूमत के माबैन जो है वो तसादुम कराना चाहते थे। 10 लाख की रकम जो है वो इसके लिए तय हुई थी। IPP ने अपनी स्ट्रैटेजी जो है उसको वाज़ेह कर दिया है। IPP के हवाले से कहा जा रहा था कि हो सकता है कि उस सीट एडजस्टमेंट जो है वो नून लीग के साथ हो जाए, लेकिन अलीम खान ने कहा है कि हमारी जमात PDM PTI दोनों के खिलाफ इलेक्शन लड़ेगी, किसी के साथ मिलकर इलेक्शन जो है वो नहीं लड़ा जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो दुबई प्लान के ऊपर। उनको लगता है कि दो पार्टीज़ अब इस तरह के हालात में मिल बैठकर कोई भी चीज़ तय नहीं कर सकती। ये इन दोनों पार्टीज़ के बस की बात नहीं है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब ने कहा जी कि हाजिर सर्विस का कोर्ट मार्शल हो सकता है तो रिटायर्ड का भी होना चाहिए, और जो प्रोजेक्ट चेयरमैन PTI लॉन्च करने वालों को सज़ा देने का मुतालबा भी उनकी तरफ से जो है वो किया गया है। सोशल मीडिया पर पाबंदियां लगाने का अंदिया दिया है वज़ीर दिफा ने। जब भी इस तरह की कोई बात की जाती है यकीनन हम देखते हैं कि उसके हवाले से एक मुखालफत या क्रिटिसिज्म जो है वो होता है। किस कैपेसिटी के अंदर किस हद तक रेगुलेट किया जाएगा, इस पर भी होगी बात। इसके अलावा IMF से नया कलील मुद्दती स्टैंड बाय एग्रीमेंट किए जाने का इम्कान है। अब ये क्या है और किस तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि फुल फ्लेज एग्रीमेंट जो है उसकी बात हो रही थी और अब इसके बारे में बात हो रही है। पाकिस्तान की तरफ से तो कहा जा रहा है कि $3.5 अरब हुजम का जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है वो किया जाए। इस पर क्या अपडेट है ये भी बिल्कुल आपको देंगे। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल है? ठीक खैरियत से? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। और बुखारी साहब, ये आगाज़ जो है वो हम लतीफ़ खोसा के घर पर फायरिंग की खबर से ही करेंगे, क्योंकि इस हवाले से आपने देखा कि इल्ज़ाम तराशियाँ और बहुत सारी कहानियाँ जो है वो बनती रही हैं, लेकिन बहरहाल अब चूँकि मुल्ज़िम गिरफ्तार हो गया है तो उसने खुद ही आकर जो है वो बयान दे दिए। हाँ, मेरे ख्याल से खबर के एतबार से तो इसी से शुरू करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अगर हम दुनिया भर के मुसलमानों को मुबारकबाद दे दें। आज हज का जो है वो हतमी जो उसके रिचुअल्स हैं वो पूरे किए जा रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि हर चीज़ इत्मीनान से और बगैर किसी बड़े प्रॉब्लम के, जिस तरह के होते हैं, कहीं स्टम्पिड हो जाता था, कहीं कुछ होता था, वो कुछ नहीं हुआ है। तो हम तमाम मुसलमानों ने पाकिस्तान और दुनिया जहान में जहाँ जहाँ वो बसते हैं उन दोनों को मैं और आयशा की तरफ से बहुत बहुत हज भी मुबारक हो और एडवांस ईद मुबारक भी, क्योंकि अब हमारी मुलाकात आपसे अगले हफ्ते होगी, जिसकी धमकी कल आयशा ने अपने प्रोग्राम में दी थी। नहीं बुखारी साहब, हम कल आ रहे हैं। कल आ रहे हैं, और कल का प्रोग्राम करने के बाद तो फिर ईद के बाद तो गायब है ना। ईद के बाद होगी। हाँ, अच्छा जी, आ जाए अपनी खबर की तरफ जनाब। बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि ये जो हकायक सामने आए हैं वो बड़े यानी चौंका देने वाले हैं, बहुत ही खौफनाक हकायक हैं। दो सीनियर तरीन वकला जो हैं, आपको मालूम है इस वक्त वो हुकूमत के साथ उनकी नहीं बन रही है। वो PTI के साथ अपने आप को एफिलिएट किए हुए हैं, उन्हीं का केस लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी उनके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं ताकि उन PTI के चीफ को मिलिट्री ट्रायल से बचाया जा सके। तो इस एतबार से वो ज़्यादा अहम हो जाते हैं, और उनके ऊपर इस किस्म का कातलाना हमला जो है वो सूरत हाल में एक आग लगाना तो छोटी बात है, पेट्रोल फेंकने के बराबर है। और इसी तरह से दूसरे जो एतजाज़ आसन साहब हैं वो भी बहुत सीनियर वकील हैं। सियासी एफिलिएशन उनकी जो मर्जी हो, लेकिन कोई दो राय नहीं है कि ये दोनों हजरात न सिर्फ वकला कम्युनिटी में बहुत कदावर शख्सियात हैं, सियासी एतबार से भी इनका कद छोटा नहीं है। तो ऐसी कोशिश जो है वो क्यों की गई है ये तो मेरे ख्याल से बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। इसलिए कि जो कुछ 9 मई को हुआ वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी कि मुआशरे में इश्ताल पैदा किया जाए, जो कुव्वतें हैं, जो आइनी अदारे हैं वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ दौड़े, एक दूसरे के साथ यानी गिरेबान पकड़े एक दूसरे का, या एक दूसरे के ख़िलाफ़ बाकायदा जंग का आगाज़ कर दें। मेरे ख़्याल से ये अस्यूम करना कि ये कोई मिली भगत है वो मेरे ख़्याल से करीने क़यास नहीं है। यकीनी तौर पर उसने बाकायदा आइडेंटिफाई किया है कि किसने मुझे 10 लाख देने का वादा किया था। ज़ुबैर नियाज़ी उनका नाम है, ज़ुबैर खान नियाज़ी, और 1 लाख मुझे एडवांस मिल गए थे, बाकी पैसे बाद में मिलने थे। दूसरा वाक़या करने के बाद ये DIG ऑपरेशन जो हैं ग़ालिबन उन्होंने ये इंकशाफ किया है। मेरे ख़्याल से इस मामले को भी इसकी तह तक पहुंचाना चाहिए कि कौन लोग हैं जो ये साजिश कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, और इसके ताने बाने कहाँ तक जाते हैं। ये सारा कुछ मेरे ख्याल से मंजर आम पर लाना चाहिए, ताकि ये ना लगे कि हुकूमत गालिबन कोई ड्रामा प्लॉय कर रही है या कोई जालसाजी कर रही है। सब कुछ सामने तो इसको बिल्कुल सामने और बिल्कुल बुखारी साहब ये कोशिश हो सकती है अगर आप किसी इस तरह से सीनियर वकील को, पहले लतीफ़ खोसा और फिर एतजाज़ हसन को निशाना बनाते हैं, तो एक कम्युनिटी और हुकूमत के बीच में भी एक कोई, मैं कहता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता कोई नुकसान होता
تو اتنا اشتعال آنا تھا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے اس کا. میں آپ کو مثال پیش کر سکتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا جب ججوں کی بحالی کی موومنٹ تھی تو وکلاء جو ہیں وہ کس شد و مد کے ساتھ باہر آئے تھے اور بالآخر انہوں نے اپنا ہدف حاصل کر لیا تھا. تو وکلاء کی کمیونٹی چونکہ ایک بہت ہی یعنی پڑھی لکھی کمیونٹی ہے، پولیٹیکلی بہت وہ ایکٹیو ہے، اس لیے اس قسم کا کوئی بھی سانحہ اگر ہو جاتا تو خدا نخواستہ ملک میں ایک بہت ہی یعنی خوفناک قسم کا منظرنامہ ہمارے سامنے آتا. تو چلیں یہ تو بڑی پازیٹیو بات ہے کہ جو چیزیں تھیں وہ کھل کر سامنے آ گئی، بجائے اس کے کہ اس کے پس پردہ کہانیاں بنتی رہتی ہیں وہ ساری چیزیں. اور میرے خیال سے یہ بالکل ٹھیک کیا انہوں نے کہ بجائے اس کے کہ اس کے اوپر خاموشی اختیار کرتے کچھ دیر کے لیے، انہوں نے فٹافٹ جو حقائق ان کو حاصل ہوئے انہوں نے عوام کے ساتھ شیئر کر دیے. میرے خیال سے یہ ایک اچھا ایٹیٹیوڈ ہے. صحیح ہے. اچھا کچھ سیاست کے حوالے سے بات ہو جائے. بخاری صاحب، آئی پی پی ایک نئی ابھرتی ہوئی جماعت بالکل جو ہے وہ اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ بڑے پرندے، جیسا آپ کہتے ہوتے ہیں پرندے اڑ کے آ کے وہاں پر بیٹھ گئے ہیں. بہرحال وہ اب جو ہے وہ کچھ اپنی سیاسی اسٹریٹجی، پالیسی، حکمت عملی واضح کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کے حوالے سے جو قیاس رائیں کی جا رہی تھیں کہ وہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ جڑ جائیں، اس کے ساتھ جڑ جائیں. پیپلز پارٹی کو بھی شاید کچھ تحفظات ہو سکتے تھے کہ نون لیگ اگر کوئی جو ہے وہ گٹھ جوڑ کر لیتی ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیتی ہے. علیم خان صاحب نے واضح کر دیا کہ وہ کسی کے ساتھ مل کر الیکشن نہیں لڑے. آپ کے خیال میں سیاسی طور پر یہ اسٹریٹجی بہتر ہے ان کی؟ دیکھیے، آپ کا جو دل ربائیانہ انداز ہے آئی پی پی کے بارے میں، کیونکہ آپ کے بہت سارے سابقہ جو پارٹی تھی اس کے بہت سارے لوگ اس پارٹی میں آ گئے ہیں. یس، یہ جو دبئی میں میٹنگ ہوئی ہے اس سے نہ صرف یہ کہ نالہ ہیں وہ، بلکہ بہت ان کو مایوسی ہوئی ہے. اور وہ اس لیے ہوئی ہے کہ ان کا خیال یہ تھا، اور یہ جنرل پرسیپشن بھی تھا، میں آپ بھی پروگرام میں اپنے پروگراموں میں اس کی بات کرتے رہے ہیں، کہ ایک نیچرل الائنس دکھائی دیتی تھی کہ آئی پی پی اور نون لیگ آپس میں یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے یا کوئی نہ کوئی طریقہ کار اختیار کریں گے اگلے الیکشن کے لیے. لیکن چونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے دبئی میں بیٹھ کے آپس میں قربت جو ہے وہ اور ذرا اسٹرانگ کر لی ہے اور دکھائی ہے کہ وہیں فیصلے ہو رہے ہیں کہ کون آئندہ انٹرم پرائم منسٹر ہوگا، کون کہاں سے الیکشن لڑے گا. زرداری صاحب نے تو بالکل واضح طور پر نام بھی لے دیے ہیں کہ ان کے مقابلے میں آپ اپنا کینڈیڈیٹ نہ کھڑا کریں. سندھ میں کیسے الائنس ہم ایک دوسرے سے مفاہمت کریں گے، بلوچستان کے پی کے، یہ سارا کچھ ڈسکس چکے ہو گیا وہاں. لہٰذا آئی پی پی نے سمجھا کہ اب ہمارے لیے تو گنجائش نہیں ہے وہاں. لہٰذا یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل بنانے کی کوششیں کی گئی تھی لیکن نہیں ہوئی. تو ڈیل کہہ لیجئے اس کو، ڈیل ایک بڑا برا لفظ ہے، انڈرسٹینڈنگ کہہ لیجئے آپ اس کو. وہ بنانے کی کوشش کی گئی لیکن اٹ ڈڈنٹ ورک. اگر آپ کو یاد ہو، اون چودھری جو ہیں انہوں نے ایک بیان دیا تھا باقاعدہ کہ ہماری نیچرل چوائس جو ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بھی وہ نون لیگ ہوگی. یاد ہے نا؟ تو ہم نے کہا بھی تھا یہ. تو کل پھر انہوں نے جو ایک طویل انٹرویو تھا ان کا، بڑا ڈیٹیلڈ انٹرویو، جس میں انہوں نے پارٹی کا مینیفیسٹو تک بتایا کہ ہم کیا کیا کریں گے. بہت سارے خوشنما قسم کے خواب انہوں نے بھی دکھائے ہیں. اللہ کرے کہ اگر ان کو موقع ملے تو وہ ساروں پر یعنی تمام خوابوں کو شرمندہ تعبیر کر سکیں. دو تین اہم باتیں جو ان کی ہیں، ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی جہانگیر ترین صاحب ہمارے اگلے امیدوار ہوں گے وزیر اعظم کے عہدے کے لیے. تو انہوں نے ایزیوم کر لیا کہ ان کے پاس اتنی میجورٹی ہوگی کہ وہ حکومت بھی بنائیں گے اور ان کی مرضی کا وزیر اعظم بھی لگ جائے گا. اچھا بخاری صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ ویسے سیاسی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اسٹریٹجی بھی آئی پی پی کو سوٹ کرے گی کہ وہ الگ سے الیکشن لڑیں؟ دیکھیے، انہیں اپنی پہچان تو بنانی ہے. اگر وہ اپنے آپ کو ایک جماعت ثابت نہیں کر پائیں گے تو وہ تو پھر ہوا میں اڑ جائے گی نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک صحیح اسٹریٹجی ہے کہ جب دیکھا انہوں نے کہ ایک بڑی جماعت کے ساتھ ہمارا انتخابی اتحاد نہیں ہو رہا، ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی، تو انہوں نے کہا کہ کم از کم اپنا انفرادی چہرہ تو بنایا جائے نا، خود اپنے پاؤں پر اڑنے کی کوشش کر کے دیکھی تو شناخت تو بنائی جائے. اور کل جیسا میں نے کہا کہ انہوں نے اپنے منشور کا بھی کافی تفصیل کے ساتھ یعنی اظہار کیا کہ ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے. یہ وہ سارے اٹریکٹیو سلوگنز ہیں جو گراس روٹ لیول کے اوپر جو کامن مین ہے وہ بہت اٹریکٹ ہوتا ہے ان سے. انہی سے تو اٹریکٹ ہوئے تو 2018 میں، جس کا نتیجہ ہم نے دیکھ لیا. اینی وے، جب آپ اپنے وعدے پورے نہیں کرتے تو پھر یہی ہوتا ہے. آ جائیے جناب شاہد خاقان عباسی صاحب. ہاں جی، وہاں پر بہت تحفظات ہیں، خاص طور پر دبئی. شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل یہ دو ایسے کریکٹر رہے ہیں جو اپنی جماعت کے اوپر تنقید بھی کرتے رہے ہیں. اکنامک پالیسیز ہوں یا پولیٹیکل فیصلے ہوں، اس کے اوپر اپنی رائے زنی وہ کرتے ہیں ضرور. حال ہی میں چونکہ تھوڑا سا ایکشن انیشیٹ کیا گیا تھا جماعت کی طرف سے، ان کی پارٹی کی طرف سے، تو مفتاح نے بھی بہت سارے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے. وہ سیکرٹری جنرل تھے شاید سندھ نون لیگ کے، اس سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اس سے پہلے خاقان عباسی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے چکے ہیں.
تو ان کی طرف سے جو تنقید اب آ رہی ہے اس کو مخالف حلقے جو ہیں وہ بہت اہمیت دے رہے ہیں کہ دیکھیں جناب ہم تو جو کہتے تھے تو کہتے تھے، دیکھیں ان کی اپنی پارٹی کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ بہت ساری باتیں انہوں نے کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہی کہا کہ جی یہ آپ دبئی میں جو بیٹھ گئے ہیں دونوں جماعتیں آپس میں، اس سے مسئلہ حل نہیں ہونا۔ ان کا خیال یہ ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں، یعنی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں، اس کی لیڈرشپ اور جو متعلقہ ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کے مشاورت ہونی چاہیے تھی، تاکہ جس سیاسی عدم استحکام کا آج پاکستان شکار ہے اس میں کوئی بہتری لائی جا سکے۔ یہ تو بخاری صاحب یہ تو کافی لاجیکل بات ہے ان کی۔ ٹھیک ہے، لاجیکل بات، اب تھوڑا سا اللاجیکل بات کی طرف بھی آتے ہیں۔ اللاجیکل بات وہ ہیں جناب جاوید لطیف صاحب، بہت ووکل نون لیگ کے رہنما ہیں وہ، اور سمجھایا جاتا ہے کہ ان کو نواز شریف صاحب سے اور ان کی فیملی سے بہت قربت حاصل ہے۔ انہوں نے یعنی خوفناک تو میں نہیں کہوں گا، اس لیے کہ 9 مئی کے جو ملزم ہیں یا مجرم ہیں ان کے لیے دل میں کسی کے ہمدردی، کسی پاکستانی محب وطن کے دل میں تو ہمدردی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ جرم ایسا ہے کہ جس کو آپ کنڈیم کیے بغیر نہیں رہ سکتے، اس کی مذمت کیے بغیر نہیں رہ سکتے، اور یہ تقاضا کہ ان کو قرار واقعی سزا ملے اس حد تک تو بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن بھائی جاوید لطیف جو ہیں وہ تھوڑا سا آگے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب اگر حاضر سروس جنرل کا 3 اسٹار جنرل کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے تو ریٹائرڈ کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب وہ ریٹائرڈ کے ساتھ تو بہت سارے نام آتے ہیں نا ذہن میں، پھر انہوں نے اس کو فردر کوالیفائی کیا ہے، پروجیکٹ عمران خان۔ یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، میرے خیال سے ہمارے ناظرین بھی سب سمجھتے ہیں کہ اشارہ کس کی طرف ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں میرے خیال میں جرت سے نام لے لیتا ہوں نا، نام لے لیں، لیکن یہ تو نون لیگ کی کافی دیرینہ خواہش تھی میرے خیال میں، اب وہ خواہش جو ہے وہ یہ اشارہ ان کا جو ہے وہ واقعتاً فیض حمید کی طرف ہے، جو اب ویسے تو ریٹائر ہو چکے ہیں، کوئی ان کے بارے میں مختلف قسم کی اطلاعات ہم تک پہنچتی رہتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ان کو جو ہے وہ سزا دینی چاہیے، کورٹ مارشل ہونا چاہیے، اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو 9 مئی کے ملزم ہیں ان کو تو چوراہوں میں لٹکا دیں۔ یہ بھی میرے خیال سے تھوڑا سا جو اس کو کہنا چاہیے کراسنگ دا ریڈ لائن، کیونکہ ابھی ڈٹرمن ہونا باقی ہے نا کہ کس کا جرم ایسا ہے جس کی سزا یہ ہو سکتی ہے۔ اگر سویلین ملٹری کورٹ میں ٹرائی ہوں گے، سزائے موت ان کے لیے نہیں ہے۔ لیٹ می اسٹیٹ اٹ ونس اگین فار دا بینیفٹ آف آر ویورز کہ جو پاکستانی شہریت کے لوگ ہیں وہ جب ملٹری کورٹ میں ٹرائی ہوتے ہیں کسی بھی جرم کے لیے تو ان کو جیل کی سزا ہوتی ہے، قید کی سزا ہوتی ہے، اور اس کی کنڈیشن کل آپ نے بتا دی، ان کو صرف ایک جیس، بالکل آپ نے ٹھیک پکڑا، اگر ان کے تعلقات فوج کے اندر کسی سے ہیں یا باہر کی خفیہ ایجنسیاں اور جو اسپائنج ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ ہیں، پھر ان کی کوئی معافی نہیں ہے۔ تو یہ پکچر بھی ہم نے کلیئر کر دی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا میں ایک بار پھر سے شاہد خان عباسی صاحب کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی، یہ مجھے ہی لگ رہا ہے کہ ان کی ٹون تھوڑی بدلی ہوئی ہے، یا آپ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ ذرا بدل گئی ہے تھوڑی سی پارٹی کی طرف کچھ؟ ہاں میرے خیال سے آپ کی آبزرویشن میں بہت جان ہے، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ تھوڑا سا اب اتنی ہاسٹیلٹی نہیں ہے، اب وہ ایسی بات کر رہے ہیں جس کا بینیفٹ ملے گا ان کی پارٹی کو، یعنی پارٹی کے مفاد میں بات کر رہے ہیں وہ، یہ میں ضرور اس کو اکنالج کرنا چاہتا ہوں۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے ایک باقاعدہ بیان بھی دیا تھا کہ جو مرضی ہو جائے، نہ میری مسلم لیگ سے دوری ہو سکتی ہے، نہ میں کسی اور پارٹی میں جا سکتا ہوں، یہ تو انہوں نے بہت دیر پہلے کیٹیگوریکلی سٹیٹ کر دیا تھا۔ صحیح۔ اور میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی قربت تو ہے۔ دیکھیے 2 لوگ ایسے تھے، ایک شاہد خاقان عباسی، دوسرے چودھری نثار، جو ایک طویل عرصے تک آنکھ کا بال رہے ہیں، آنکھ کا تارا رہے ہیں نواز شریف صاحب کے، اور بڑی یعنی لوگوں کی توقع کے برعکس تھا جب چودھری نثار نے انہیں چھوڑا، اور اگر خدا نہ خواستہ اگر اب خاقان عباسی بھی چھوڑتے ہیں جس کے کہ اب امکان کم ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا ان کی پارٹی کا، بیکاز جو چند سین لوگ ہیں نون لیگ میں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ میرے خیال اب تو وہ ٹف ٹائم جس میں شاید اس چیز کا زیادہ امکان تھا کہ وہ پارٹی چھوڑ سکتے تھے وہ گزر گیا۔ اگر میاں نواز شریف آ جاتے ہیں ان کے بھی امکان ہے کہ واپسی کا راستہ ان کے ہموار ہو گیا ہے۔ صحیح۔ خواہش صاحب آج تو آپ رکنے میں نہیں آ رہے، بالکل دوبارہ آپ کو موقع ملے گا، میں واپس آ رہی ہوں بریک کے بعد، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک جی، بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وزیر دفاع یہ مانتے ہیں کہ اب ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے اس کو ریگولیٹ کیا جائے، مزید پابندیاں جو ہیں اس کے اوپر لگائی جائے، یہ عندیہ ان کی طرف سے دے دیا گیا ہے۔ لیکن بخاری صاحب اب یہ سوشل میڈیا کو جو ریگولیٹ کرنے والی بات ہے نا، آپ کو یاد ہوگا
کہ جب پی ٹی آئی حکومت میں تھی اور فواد چودھری نے جب اس طرح کی کچھ چیزیں کرنے کی کوشش کی تھی تو ایک بیک لیش یا پھر ایک کرٹیسزم یا تنقید جو ہے وہ بہت زیادہ دیکھنے میں آئی تھی. سوشل میڈیا کو ایک تو کہ کیا طریقہ کار اس کا اپنایا جائے گا, کس حد تک اس کو ریگولیٹ کیا جائے گا, اور سوشل میڈیا کو بھی اب ریگولیٹ کرنے کی جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ نوبت آ گئی ہے اور دس از ہائی ٹائم کہ کر لیا جائے؟ دیکھیے دو باتیں اس حوالے سے بہت ضروری ہیں کرنی. ایک تو یہ کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت کے دور میں بھی ایک دفعہ آزمایا گیا تھا, اٹ ڈنٹ ورک. پھر اس حکومت نے بھی آزمایا, اگر آپ کو یاد ہو 9 مئی کے فوراً بعد جو ہے ایک طرح کا قدغن جو ہے ٹویٹرز سارا کچھ بند کر دیے گئے تھے. میں ابھی حال ہی میں چائنا سے آیا ہوں, آپ کو پتہ ہے ایک پروگرام میں نے اور آپ نے چائنا سے بھی کیا تھا. چائنا میں سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی اگر آپ کہیں نا کہ ایک ایگزامپل ہے, ایک ماڈل ہے, تو وہ غلط نہیں ہوگا. وہاں اس کو ایک ایسے طریقے سے ریگولیٹ کیا گیا ہے کہ نہ تو وہاں کی پبلک اس پر پرووک ہوئی ہے, نہ وہ ناراض ہوئی ہے, بلکہ انہوں نے اپنی پبلک کو ایجوکیٹ کیا کہ اس میڈیا کو اگر کھلا چھوڑ دیا جائے تو اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے, اس لیے کہ جو دشمن ہے اس کے پاس پینیٹریٹ کرنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے. چائنا جیسا ملک ہو, سعودی عرب جیسا ملک ہو, یا دیگر جو سوشلسٹ ممالک ہیں, وہاں اس سوشل میڈیا کو بہت اسٹرکٹ طریقے کے ساتھ ریگولیٹ کیا ہوا ہے. ہمارے کانٹیکس میں جو وزیر دفاع کی طرف سے اشارہ کیا گیا ہے وہ دو وجہ ہیں اس کی. ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی کی اڑان سے لے کے جب 2018 کے الیکشن سے ایک سال پہلے جب الیکشن کیمپین شروع ہوئی تھی اور ان کے زوال تک سوشل میڈیا ایک بہت بڑی سٹرینتھ تھی ان کی. اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں یہ کہوں گا کہ سوشل میڈیا کا رول 2/3 تھا ان کے اقتدار میں لانے تک, اور ان کو اقتدار سے جب ان کی چھٹی ہوئی اس وقت تک, اور اب بھی سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ویپن ہے. تب تو اس کو بہت بڑے ٹول کے طور پہ, ایفیکٹو ٹول کے طور پہ یوز میں عرض کروں وہی نا, اس نے نقصان پہنچایا, پاکستان کی ریاست کو نقصان پہنچایا, پاکستان کے آئینی اداروں کو نقصان پہنچایا, فوج جیسے ادارے کی تضحیک کی گئی باہر, آپ کو یاد ہوگا. اسی سوشل میڈیا کی کارستانی یہ تھی کہ لوگوں نے وہاں پاکستانی پاسپورٹ جلائے, گرین پاسپورٹس, اور پاکستانی جھنڈوں کو آگ لگائی. یہ سب کچھ سوشل میڈیا کے اوپر ہوا, سوشل میڈیا کی طرف سے پلان کیا گیا. جتنے بھی مظاہرے آپ نے باہر کے دیکھے ہیں اور جو ان کی پروجیکشن تھی وہ ساری سوشل میڈیا کی طرف سے تھی. اور سوشل میڈیا چونکہ اب ہر گھر میں ہاؤس ہولڈ نیم ہے, چھوٹے بچے سے لے کے گھر کے بڑے سربراہ تک چونکہ موبائل موجود ہے, اور یہ موبائل ایک ایسی خوفناک چیز ہے کہ اس کا اگر جائز استعمال نہیں, ناجائز استعمال کرنے پر آپ آئیں تو نئی نسل تباہ بھی ہو سکتی ہے, برباد بھی ہو سکتی ہے, پولیٹیکلی یعنی خودکشی بھی کر سکتی ہے. یہ سب کچھ ثابت ہو گیا ہے. صحیح. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو تحفظات ہیں خواجہ آصف صاحب کے, ان کو میرے خیال سے ان بائسڈ ہو کے دیکھنا چاہیے کہ کتنی آزادی, کتنی لبرٹی دینی چاہیے, کتنی نہیں دینی چاہیے, کس عمر کے لوگوں کو کس حد تک ایکسیس ہونی چاہیے, کس حد تک نہیں ہونی چاہیے. یہ سب کچھ ملکوں نے ریگولیٹ کر لیا ہوا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس کی بڑی شدید ضرورت ہے. اس کی میں مثالیں بے پناہ آپ کو پیش کر سکتا ہوں. یہاں پر ایسی فیک نیوز بنا کے سوشل میڈیا کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے جس نے مزاج بھی بگاڑا, لوگوں میں اشتعال بھی ہوا. آپ نے دیکھا کہ وہ پاکستانی جو اوورسیز پاکستان جنہیں ہم کہتے ہیں, جو ہمیشہ پاکستان کی سلامتی کے لیے, پاکستان کی بہبود کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے, پاکستان کی اچھی شہرت کے لیے جدوجہد کرتے تھے, وہ ایک خاص سمت میں صرف ایجیٹیٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو پچھلے 4-5 سال سے. دیٹ مینس ان کی پڑھائیوں کا کیا ہوا, ان کی ایجوکیشن کا کیا ہوا, ان کے جابز کا کیا ہوا, ان کی فیملی میں کیا رفٹس آئیں. یہ سب کچھ تباہ کاریاں جو ہیں یہ سوشل میڈیا کی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مخالفت کرنے کی بجائے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنا زیادہ پازیٹیو انداز میں یہ ریگولیٹ ہو تو یہ پاکستان کے اچھا, یہ ریگولیٹ کیا جانا obviously سوشل میڈیا کو ایک مشکل کام ہے. اگر نہ ہی ہوتا تو بہت پہلے جو کوششیں کی گئی ہیں اس کے حساب سے, تو کیا جس طرح مین اسٹریم میڈیا کو تو پیمرا ہے ریگولیٹ کرنے کے لیے, تو یہاں پر کیا کسی ادارے کے قیام کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ راستہ اپنایا جائے گا, یا پھر وہ جس طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک کریک ڈاؤن بھی ایک ٹائم پہ ہم نے دیکھا تھا کہ سوشل میڈیا پر آپ کا بہت اچھا سوال ہے آپ کا, بالکل ٹھیک ہے. کریک ڈاؤن سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا, اس لیے کہ لوگوں کے پاس 20 طریقے ہیں سوشل میڈیا کو استعمال کرتے رہنے کے. اس کے باوجود ابھی یہ جو پچھلے دنوں بلیک آؤٹ ہوا ہے نا, تب بھی لوگوں نے طریقے نکال لیے تھے سوشل میڈیا میں. ٹھیک ہے, میرے خیال سے اس کے لیے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا پہلے بہت ضروری ہے. صرف کریک ڈاؤن سے بات نہیں بنے گی.
آپ کو احساس دلانا ہوگا پیرنٹس کو جو اپنے ینگ لوگوں کو محدود کریں ان کی ایکسیس جو ہے ٹو سوشل میڈیا یا ایکسیس ٹو موبائل فونز. یہ مطلب ہے اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا. بہت سارے ماڈلز ہیں دنیا میں جس کو فالو کیا جا سکتا ہے. اگر تو سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کا آبجیکٹو جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کو ختم کرنا ہے پھر تو ٹھیک ہے, اور اگر آپ نے صرف اس کو بند کر کے مزے لینے ہیں تو تباہ کاری اس سے 4 گنا زیادہ ہوگی. صحیح. یہ بالکل میں آپ کو ایمانداری سے بتاتا ہوں. ایک ایک دفعہ پہلے ٹویٹر اور فیس بک بند کیے گئے تھے, لوگوں نے درجنوں کے حساب سے نئے ایپس جو ہے وہ ایجاد کر لیے تھے. تو اس لیے اس قسم کی ریگولیشن کی یا ریگولیٹ کرنے کی کوشش کا الٹا نقصان ہوتا ہے. تو میرے خیال سے اس کے سارے پہلوؤں کے اوپر نظر ڈال کے اس کو بہت ہی آسان طریقے سے تمام سٹیک ہولڈرز کو لے کے ساتھ میں, چاہے وہ یعنی پیرنٹس ہیں, نوجوان نسل ہے. نہیں, میری مراد یہ تھی کہ جو ٹویٹر فیس بک کے جو آفیشلز ہیں یہ تمام ان سب کو بھی ساتھ آپ ملائیں, یوٹیوب ہے, ان سب کو بھی, تاکہ وہ ہمارا پوائنٹ آف ویو بھی سمجھ سکیں اور اس میں ہماری مدد بھی کر سکیں. صحیح ہے. تو ایک یہ طریقہ جو ہے یہ میرے خیال سے اگر یہ سوچا گیا ہے تو کوئی ایسی قباحت اس میں نہیں ہے. میرے خیال سے ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا کو آپ تھوڑا سا ریگولیٹ کریں. صحیح ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا, آئی ایم ایف کی بات کر لیں. میرے خیال میں آج کل تو یہ ہمارا ریگولر ٹاپک بن چکا ہے, کیونکہ جو ہے وہ آئی ایم ایف سے جو ہمارے مطالبات ہیں وہ پورے ہونے میں نہیں آ رہے. اب ایک نئی چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے, آپ سمجھا دیجئے کچھ. یہ قلیل مدتی اسٹینڈ بائی اگریمنٹ کیا ہے؟ ہم تو ایک فل فلیج اگریمنٹ جو ہے وہ چاہ رہے تھے, ابھی بھی جو ہے وہ ہمیں مطلب کم پہ ٹرکھایا جا رہا ہے. تو کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یا پروگریس ہوتی بھی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ جس انداز سے آپ نے یہ سوال ڈالا ہے میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس کو, اس لیے کہ اب کچھ نہ کچھ تو ہونے جا رہا ہے. ایک وہ ماحول تھا جب ہمیں آئی ایم ایف سے توقع نہیں تھی کہ ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا. پھر یہاں پر اندرون ملک میں جو کوششیں ہوئی تھیں ہم اس کے اوپر بہت بات کر چکے ہیں. آپ کو یاد ہے یہاں کے ایک وزیر خزانہ, سٹنگ وزیر خزانہ, اور 2 جو ہمارے صوبائی وزیر خزانہ ہیں, ان تینوں نے خط لکھا تھا ایک آئی ایم ایف کو کہ ان کو قرض نہ دیں آپ, یہ پاکستان جو ہے یہ ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. اس قسم کی ساری کوششیں ہو چکی, لیکن اس کے بعد بہت کوشش کی مفتاح اسماعیل نے. میرے خیال سے اگر اس کو کریڈٹ نہ دیا جائے اس کا تو بڑی زیادتی ہوگی. بہت ہی خوفناک صورتحال میں ان کو ہینڈل کرنا پڑا تھا آئی ایم ایف کو, اینڈ ہی ڈڈ ویل. اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب آئے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں ٹو ڈیل ود دا آئی ایم ایف, کیونکہ انہوں نے کئی پروگرام ان کے ساتھ سائن کیے, لیکن کوئی بات بن نہیں رہی تھی. بات نا ان کی شرائط کڑی سے کڑی ہوتی جا رہی تھی, ہماری مجبوریاں زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی تھی. پھر ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا جب پرائم منسٹر صاحب فرانس گئے اور وہاں پر ان کی ملاقات آئی ایم ایف کی جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہے ان سے ہوئی, تو ایک راستہ نکلا ہے, ایک گنجائش پیدا ہوئی ہے. پھر اس کے بعد ابھی کل بھی رابطہ کیا پرائم منسٹر صاحب نے ان سے ٹیلی فون پر, اور اسحاق ڈار صاحب نے جو بیانات دیے ہیں بجٹ سپیچ کی کنکلوڈنگ جو بجٹ سپیچ تھی اس میں بھی وہ یہ کہ وی آر ویری کلوز ٹو این ایگریمنٹ. اب اس ایگریمنٹ کے بارے میں تھوڑی سی ہماری ریزرویشنز ہیں, کیونکہ اگر وہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو ہمیں $2.5 بلین ملیں گے آئی ایم ایف سے. ہم اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بلکہ ہم نے درخواست کی ہے ان سے کہ اس کو 2.5 کی بجائے آپ 3.5 کر دیں, تاکہ ہمارا جو لاس ہوا ہے یا ہمیں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں اس کو ہم آسانی سے ڈیل کر سکیں. توقع یہ ہے کہ یہ معاہدہ جلد ہی ہو جائے گا. پہلے تو توقع یہ تھی کہ شاید عید سے پہلے ہو جائے گا, لیکن یہ عید کے فوراً بعد یقینی طور پر ہو جائے گا. جو ایک خوش کن بات ہے یا جو اچھی بات ہے یہ کہ وہ آئی ایم ایف کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو پاکستان نے کوششیں کی ہیں وہ ہم اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں, اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. تو دعا یہی ہے کہ اللہ کرے کہ پاکستان اس مشکل ماحول سے جو اکانومی کے حوالے سے جس کا سامنا ہے اس سے بیل آؤٹ کرنے میں ہماری مدد کرے اللہ میاں, تاکہ ہم پھر مناسب طریقے سے آئندہ کی پلاننگ کر سکیں. نہیں تو اب یہ قلیل مدتی جو آ رہا ہے تو یہ اب یہ مختصر عرصے کے لیے ہوگا, ابھی اتنا لمبا اگریمنٹ نہیں ہوگا. دیکھیے دو طرح کے معاہدے ہوتے ہیں, بلکہ 3 طرح کے. ایک شارٹ ٹرم ہوتا ہے, ایک مڈ ٹرم ہوتا ہے, ایک لانگ ٹرم ہوتا ہے. جو یہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے ہوتے ہیں یہ نارملی جو ہے یہ مڈ ٹرم ہوتے ہیں. اچھا, چونکہ ہماری جو اکانومی کی صورتحال ہے وہ کافی دیر سے خراب ہے, اس لیے ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ جی ایک قلیل مدتی معاہدہ ہم سے کر لیں تاکہ ہمیں امیجیٹ ریلیف ملے. ورنہ جو پیسہ آتا ہے ایم آئی ایف سے وہ قسطوں میں آتا ہے.
اس کا مراد یہ ہے کہ وہ قسطیں کم کر کے جلد سے جلد اگر پیسے مل جائیں گے اور سرٹیفکیشن مل جائے گی ہمیں تو دوسرے ملکوں سے ہمیں اور دوسرے مالیاتی ادارے جو ہیں عالمی ان سے ہمیں پیسے میرا کنسرن صرف اتنا تھا کہ کہیں یہ وہ والا قلیل مدتی معاہدہ تو نہیں ہے کہ جو جلدی ختم ہو جائے گا پھر نئے معاہدے کے لیے دوبارہ ہمیں ساری ایکسرسائز سے گزرنا پڑے گا. دیکھیے یہ 9th جو ریویو کا جو سٹاف لیول معاہدہ یہ آلریڈی تاخیر کا باعث بن چکا ہے. یہ آلریڈی قریباً 1 سال لیٹ ہو گیا ہے. اچھا, اس لیے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو وقت ضائع ہوا ہے یہ اگلے والے معاہدہ کرنے میں سے کم کر دیا جائے. ٹھیک. تو یہ اگر معاہدہ ہو جاتا ہے تو پاکستان کی صورتحال یقینی طور پر بہتر ہو جائے گی. یہاں پہ ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کرنی ہے ہمیں مودی کے دورہ امریکہ کے. ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مودی اس وقت دورے پر ہیں امریکہ کے اور وہاں پر جو ہے وہ بیٹھ کر بیانات کا سلسلہ بھی جاری ہے, مشترکہ جو ہے وہ سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ بھی دی جا رہی ہیں. جو پاکستان کی سابقہ سفیر ہیں ملیحہ لودھی, انہوں نے اس کی ایک لاجک جو ہے وہ بیان کیا اور میرے خیال میں کافی صحیح بات ہے. وہ یہ مان رہی ہیں کہ چین اور امریکہ میں اس وقت تناؤ جو ہے وہ ایک حقیقت ہے اور چین کو قابو کرنے کی پالیسی میں امریکہ بھارت کا ایک کردار دیکھ رہا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے بھارت کو جو ہے وہ خوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کی ہاں میں ہاں جو ہے وہ ملائی جا رہی ہے. بخاری صاحب, یہ جو ملیحہ لودھی صاحبہ نے کہا, آپ کو یہ ٹھیک لگتا ہے؟ کیونکہ ہم تو کسی طرح بھی وہ پالیسی افورڈ نہیں کر سکتے جو چین سے مخالفت رکھتی ہوں یا چین کی مخالفت پہ جا کر ہمیں جو ہے وہ اپنی پالیسی بنانا پڑے. دیکھیے, ہمیں پاکستان کی حیثیت سے جو تعلقات اس وقت امریکہ اور بھارت کے ہیں اس کو دیکھنا پڑے گا. اور مجھے اس بات پہ بہت تکلیف ہے, بہت میں حیرت میں مبتلا ہوں کہ 75 سال تک ہم نے خدمت کی ہے امریکہ بہادر کی, جس کو ہم اپنا یعنی روایتی حلیف کہتے ہیں. لیکن اگر میں آپ کو گنوانا شروع کروں کہ امریکہ نے کہاں کہاں پاکستان کو بٹرے کیا تو آپ حیران رہ جائیں گی کہ ہماری لیڈرشپ نے کیوں نہیں یہ سوچا کہ جو ہم اتنا کچھ ان کے لیے کر رہے ہیں, جنگ ہم نے ان کے لیے لڑی, جیت کے دی ان کو, یاد ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تو چلے گئے جنیوا اکارڈ کے بعد یہاں سے منہ پھیر کے اور ہمیں چھوڑ گئے 40 لاکھ افغان مہاجرین کے ساتھ, جو ہم نے آج تک ہم وہ سزا کہہ لیں بھگت رہے ہیں یا جو وہ کردار ہمارا تھا وہ ہم نبھا رہے ہیں. اس نے ہمیں کیا دیا؟ اس نے ہمیں کلاشنکوف کلچر دیا, اس نے ہمیں نارکوٹکس دیں. وہ ہماری پوری قوم کو برباد کرنے کی یہ دونوں چیزیں جو ہیں, جس نے ملک میں جو ہے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال تخلیق کی, جس نے ملک میں دہشت گردی کو فروغ دیا, جس سے ہمارا نوجوان جو ہے وہ نارکوٹکس کا نشئی ہو کے اور تباہ و برباد ہوا. یہ سارے وہ تحفے ہیں جو ہمیں امریکہ کی طرف سے ملے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے ان کے لیے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حصہ ہے ہمارا, جس کی سابقہ جو وزیر اعظم ہے حال ہی میں جو یعنی حکومت سے نکالے گئے تھے, انہوں نے ہمیں کہا کہ جی ہم نے اپنا پیسہ بھی ضائع کیا, ہم نے جانیں بھی ضائع کی اپنی. تو وہ ایک لمحہ تھا ایسا جب ہمیں امریکہ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ یو آر آئیدر ود اس اور یو آر ناٹ ود اس. اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو وی ول میک این ایگزامپل آف یو. یہ دھمکیاں جو ہیں یہ آئی تھی, مشرف صاحب جیسا دلیر آدمی ادروائز جو ہے وہ بھی اس دھمکی کے سامنے بیٹھ گیا تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے لیے ہم نے کیا کچھ نہیں کیا, یہ ایک لمبی ہے فہرست اس کی. امریکہ نے ہمیں کہاں کہاں ڈچ کیا اس کی بھی یعنی فہرست بہت لمبی ہے. لیکن میرے خیال میں امریکہ یہ سمجھ چکا ہے کہ یہ پرپز ہم اس کا سرو نہیں کر سکتے چین کے خلاف جانے کا, یہ بھارت ہی کر سکتے. دیکھیے, یہ بہت پرانا خواب ہے امریکہ کا کہ وہ چائنا کو کرٹیل کرنے کے لیے پہلے اس نے کوشش کی کہ پاکستان کو استعمال کیا جائے. پاکستان نے ہر مرتبہ ان کو کیٹیگوریکلی بتایا کہ جو مرضی ہو جائے, جتنا مرضی ہمارا نقصان ہو جائے, ہم چین کے ساتھ اپنے تعلقات نہ صرف یہ کہ ختم نہیں کر سکتے بلکہ ان کو بہتر کرنے کی ہر کوشش کرتے رہیں گے. اس کی بھی ہمیں امریکہ نے بہت دفعہ سزا دی ہے. آپ دیکھیے ابھی حال ہی میں کیا ہوا ہے, یہ بیلنس آف پاور جو ہے اس ریجن کے اندر یہ بہت بڑا مسئلہ رہا ہے دنیا کی سپر پاورز کے لیے. لیکن اب امریکہ نے ان کو جہازوں کے انجن بنانے کی ٹیکنالوجی دے کے اور یہاں فیکٹری لگانے کی اجازت دے کے بہت بڑا ڈس بیلنس جو ہے وہ ہو گیا ہے, جو جس کو کہتے ہیں دفاعی پاور جو ہوتی ہے ریجنز کی. ہندوستان ہمارا دشمن ہے, ہم سے سائز میں بڑا ہے, اس کی فوج بہت بڑی ہے. وہ تو ہمارے ولولے اور جذبے ہیں جو آج تک ہندوستان کو اس کی اوقات میں رکھے ہوئے ہیں. لیکن امریکہ کے بارے میں جو امریکہ اور بھارت کے اب تعلقات ہیں, سابقہ سفیر ہیں ملیحہ لودھی, میری تو وہ کلیگ بھی تھیں, جرنلسٹ بھی رہی ہیں, وہ ایڈیٹر تھی ہماری. انہوں نے میرے خیال سے اس کو بہت بہترین طریقے سے سم اپ کیا ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ امریکہ کی اب بھارت مجبوری ہے
کیونکہ بھارت کا طویل ترین بارڈر ہے چائنا کے ساتھ، چونکہ بھارت کی بھی 2-3 جنگیں ہو چکی ہیں چین کے ساتھ، اس لیے وہ اس کو ایک بفر زون کے طور پہ اب استعمال کرنا چاہتے ہیں ہندوستان، اور ہندوستان اس کے لیے استعمال ہونے کے لیے تیار ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جو بھارت میں ہو رہی ہے بخاری صاحب، یہ چینی ایجنسی نیوز ایجنسی ہے زنہوا، اس سے تعلق رکھنے والے صحافی کو بھارت چھوڑنا پڑ گیا، اور کہا جا رہا ہے کہ کوئی آخری چند صحافیوں میں سے تھے جو یہ بھی بھارت چھوڑ گئے ہیں۔ مطلب اتنی وہ کلوزڈ اس حوالے سے اپنی پالیسی جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں، اور جو ہے وہ چینی صحافی کو ویزے میں توسیع ان کی طرف سے نہیں دی گئی، اور اس کے پیچھے وجہ صرف یہ تھی کہ وہ مودی مخالف نظریات کے حامی تھے۔ دیکھیے 2-3-4 باتیں اور میں کرنا چاہتا تھا، میرے خیال سے وقت جو ہے اس کی کمی ہے۔ یہ وہی مودی صاحب ہے نا جس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر کے امریکہ میں ان کا داخلہ بند کیا ہوا تھا فار مور دین 10 ایئرس۔ تو کیا ایسا اچانک ہو گیا جو وہ ایک ٹیررسٹ جو ہے وہ ایک یعنی عام شہری بن گیا، اور عام شہری بن کے اس کا استقبال بھی کیا جا رہا ہے؟ یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ نہیں تو پھر یہ چیز تو ہمیں پھر یہ سیکھ دیتی ہے نا کہ آپ کا مفاد جو ہے وہ سب سے زیادہ اوپر ہوتا ہے، ہونا تو یہی چاہیے، قوموں کا مفاد ہونا چاہیے، اخلاقیات بھی ہونی چاہیے، لیکن راستے تمام جو ہے وہ دریافت کرنے چاہیے۔ یہ جو آپ نے چینی صحافی کی بات کی ہے، چین کی جو نیوز ایجنسی تھی زنہوا، اس کا دفتر بند کر دیا تھا انہوں نے۔ یہ آخری صحافی رہ گئے تھے، اس کو بھی انہوں نے یعنی ویزا ڈینائی کر کے اور وہاں سے ملک چھوڑنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ اس سے بھی صرف ایک بات کا پتہ چلتا ہے کہ بھارت نہیں چاہتا کہ اس کی جو اسٹیٹ ٹیررزم کی پالیسیز ہیں، چاہے وہ مقبوضہ کشمیر ہے، چاہے وہ ایسٹ پنجاب ہے، چاہے وہ کوئی 13-14 اور ریاستیں ہیں جہاں پر علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، کہ کوئی اس کو رپورٹ کرے۔ سو یہ میرے خیال سے بہت ہی یعنی کہنا چاہیے کہ ایک بہت ہی کمزور موقف ہے کہ آپ دوسرے ملک کے جو صحافی ہیں ان کو اپنے ملک میں کام کرنے کے لیے اجازت دیں۔ صحیح ہے جی، بہت شکریہ بخاری صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اور جو ہے وہ چاند نظر تو نہیں آتا اس عید کا، لیکن چاند جو ہے وہ آسمان کے اوپر دکھ رہا ہے، اور چاند رات کی تیاریاں جو ہیں وہ جوش و خروش کے ساتھ چل رہی ہیں۔ تو چاند رات مبارک میرے خیال میں ہم کہہ دیتے ہیں اپنے ویورز کو، میری طرف سے، بخاری صاحب کی طرف سے، چاند رات آپ کو بہت بہت مبارک، اور اس کے ساتھ ہی آپ سے ہم اجازت لیں گے انشاءاللہ۔ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، ساتھ رہی، خیال رکھیے اپنا، اللہ حافظ۔